वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ हाजी चंदजेब खान साहब मौजूद हैं, सैयद सुहेल आबदी साहब मौजूद हैं और गुफ्तगू चल रही है। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे समाजी रहनुमा हैं हाजी शरीफुद्दीन साहब, जिनके हवाले से मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो ट्रैफिक में रुक गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम है। अब हमारे साथ आ चुके हैं। कैसे हैं शरीफुद्दीन साहब? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, बड़ा करम। शरीफुद्दीन साहब, हमारी अभी गुफ्तगू चल रही थी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से। आपने बात की चंदजेब खान साहब ने कि पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के हवाले से कि एक होना चाहिए, और बात की कौम की कि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक है, एक प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन हमने जब आपसे पहले भी ये बात करते हुए बात की थी कि पाकिस्तानी कौम एक हो जाती है, लेकिन जब भी कोई ऐसा मसला होता है, कोई सैलाब हो जाए, जैसे फ़लस्तीन का मसला है, तो हम एक हो जाते हैं। लेकिन सियासी पार्टियां आपस में एक क्यों नहीं होती? अब आप देखिए कि पीटीआई में भी दो आ गए, पीटीआई नज़रियाती भी आ गया, जो कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, वो भी सामने आ गया। क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक़ है सियासत से और सीनियर आप लोग सियासतदान हैं, तो आप किस नज़रियात से देखते हैं कि ये जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप बना है, नज़रियाती ग्रुप, क्या ये पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म कर सकता है? क्या असम्बलियाँ ख़त्म हो सकती हैं? जी सुहेल आबदी साहब। देखें, वैसे तो ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन ये अभी सिर्फ दो ग्रुप्स आपको सामने आए हैं। मेरे ख़्याल में जितने ग्रुप्स एमक्यू में नहीं बने, इससे ज़्यादा ग्रुप्स पीटीआई के सामने आएंगे, क्योंकि सिलेक्टेड और इलेक्टेड में यही फ़र्क होता है कि इलेक्टेड जो है किसी हद तक वो एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बनते रहते हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी ही 2.5 से 3 साल के अरसे में, क्योंकि आवाम को 1% भी मौजूदा सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं दे सकी किसी भी किस्म का रिलीफ, जिसकी वजह से ना सिर्फ आवाम बल्कि चंद वो गैरतमंद MNAs या MPAs जो सिलेक्टेड हुकूमत के हैं, वो भी नाला हैं कि हम आवाम के दरमियान किस मुंह को लेके, किस शक्ल को लेके जाएं, क्या लेके जाएं, क्योंकि ये होशरुबा महंगाई, फिर उसके बाद ये एक बैनुल अक़वामी वबा कोरोना की सूरत में जो गुज़िश्ता 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और यहाँ मतलब हर शख्स के लिए, ख़ासकर डेली वेजेस के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं हमारे और आपके, क्योंकि हम और आप इसी माशरे का हिस्सा हैं। आज वो लोग जिनको हम समझते थे कि किसी हद तक देने वाला हाथ है, वो भी आपके पास, हमारे पास आ रहे होंगे कि यार कुछ परेशानी है और आपसे फाइनेंशियल हेल्प या कुछ लोन की सूरत में चाहिए। तो ये बड़ा मतलब यानी कि लम्हा फ़िक्रिया है जो इमरान खान नियाज़ी साहब को नज़र नहीं आ रहा कि आवाम किस नहज पे पहुंच गई है। और जैसे जहांगीर तरीन साहब आए थे कि माशाल्लाह से उनकी अच्छी वेल्थ थी फाइनेंशियली, मज़ीद वो मल्टीपल होते हुए वहाँ तक पहुँच गई, और फिर आपस में क्या मतलब ऐसे इख्तलाफात हुए, क्या हिस्से बराबर के नहीं मिल सके, या क्या ऐसा कि उनमें बहुत जल्द बिल्ली थैले से बाहर आ गई है? ठीक है। चंदजेब खान साहब, आपसे एक बहुत शर्मीला सा सवाल है। शर्मीला सा सवाल ये है, क्या जहांगीर तरीन साहब ने जो नज़रियाती ग्रुप बनाया है, ये बॉल सही उन्होंने की है, ये शॉट सही खेला है, या कि ये आगे चला जाएगा और ये बॉल जो है ये आउट नहीं कर सकेगी? आसिफ भाई, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान जब से बना है तो ये चूहे बिल्ली का खेल जो है ना, ये चलता रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियाट निकाल लेते हैं, ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से मुस्लिम लीग काफ निकाल लेते हैं, ये MQM के अंदर से हकीकी निकाल लेते हैं। बेसिकली बात ये कि जब तक आप आवाम की आरा का एहतराम नहीं करेंगे, इस मुल्क में सबसे बड़ी जो बदकिस्मती रही है, और शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो का एक जुमला है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जो लोग अपने हलके की सियासत करते हैं, अवाम की सियासत करते हैं,
وہ ہمیشہ چاہے منصب پر ہوں یا منصب سے نیچے ہوں وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. جہانگیر ترین جیسے مہرے اس سے پہلے بھی سیاست میں استعمال ہوئے اور آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. جس طرح فیصل بھائی نے کہا کہ سہیل بھائی نے کہا کہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ میں فرق ہوتا ہے. تو یہ سلیکٹڈ پارٹیاں پہلے بھی بنتی رہیں اور ابھی چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ آپ کے لیے اطلاع ہے کہ پنجاب میں گورنمنٹ تبدیل ہونے جا رہی ہے اور جہانگیر ترین کو جو کاز دیا ہوا ہے وہ اپنا مقصد پورا کریں گے. اور اس سے آپ کے جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہوتے ہیں. جب آپ اسی طرح کے بغل بچوں کو اکٹھا کر کے پارٹیاں بناتے ہیں پھر ان کو اقتدار دیتے ہیں, وہ اقتدار میں آ کر ملک کا اور عوام کا بیڑا غرق کرتے ہیں, اس کے بعد آپ سر جوڑ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوگی چلو اب دوبارہ. اقتدار عوام کا حق ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آپ الیکشن کروائیں, اس میں جو بھی آدمی جیت جائے اس کا احترام کیا جائے, اس کی جماعت کا احترام کیا جائے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے تو قائد جو ہیں, قائد عوام جو ہیں وہ تو تختہ دار پہ چڑھ گئے اس ملک کے اندر جمہوریت کی مضبوطی کے لیے, اس ملک کے اندر عوام کی طاقت کے لیے وہ پھانسی چڑھ گئے اور اس ملک کے انصاف نے اسے پھانسی دی. جبکہ وہ لیڈر تھے کہ جس سے کرنل قذافی سے کسی نے پوچھا کہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ الاسد اور شاہ فیصل اور یاسر عرفات, یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو حکمران بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں کرنل قذافی کے الفاظ تھے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ صرف پاکستانی عوام کا لیڈر نہیں ہے, وہ لیڈروں کا لیڈر ہے. ہم نے ان لیڈروں کا انجام کیا کیا, ہم نے لیاقت علی خان کا انجام کیا کیا, ہم نے فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا انجام کیا کیا. ہمیں سیکھنا چاہیے, یہ ملک ہمارا ہے اور ہر پاکستانی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جو بنا تھا یہ سن 47 کو تو یہ ملک ایسے پلیٹ میں رکھ کر کسی کو نہیں دیا تھا. آج اگر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, فلسطین میں آج جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کے دریاؤں کو عبور کر کے یہ پاکستان بنا تھا. آج ہم ایک قوم نہیں ہیں. اگر ہم ایک قوم بنیں گے اور اس ملک کے اندر جمہوری نظام کو چلنے دیا جائے گا تب یہ ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے اور ہم مسلم امت کی بھی جو ہے وہ بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. جی بالکل, بڑی قربانیوں کے بعد اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم نے یہ قربانی دے کے, ہمارے بابا و اجداد نے قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا ہے, اگر ہمیں اس کا احساس ہے تو ہم ایک قوم بھی بنیں گے, ایک اچھی پارٹی بھی منظر عام پہ آئے گی اور ہماری قوم کو, ہماری عوام کو وہ سہولیات بھی میسر آئیں گی. ہمارے ساتھ شریف الدین صاحب موجود ہیں کیونکہ ان کا سماجی کام ہے. شریف الدین صاحب, اب تک جو پاکستان میں سیاسی پارٹیوں نے حکومت کی ہے, کیا عوام کو وہ سہولیات دے سکے جو ان کو ملنا چاہیے, یا سیاسی پارٹیاں صرف اپنے اپنے مسودے لاتے ہیں, اپنے مطلب باتیں کرتے ہیں اور عوام کو کہہ کے کرسیاں حاصل کر لیتے ہیں, وزارتیں حاصل کر لیتے ہیں اور عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ سماجی حوالے سے کام کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ سیاسی پارٹیاں صحیح کام کر رہی ہیں اب تک؟ السلام علیکم. میں یہ سمجھتا ہوں جب سے پاکستان بنا ہے جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے کام گورنمنٹ کے کرنے کے نہیں ہوتے, کچھ عوام کے کرنے کے بھی ہوتے ہیں. عوام ہماری چاہتی ہے کہ راتوں رات ہمارے مسئلے حل ہو جائیں اور جو پارٹی جو بھی جیت کر آئی ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ فوراً ہمارا کام کر دے, خود کچھ نہیں کرنا چاہتی. اب رہا سوال یہ کہ ہمارے الیکشن کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ اربوں روپے میں, کروڑ روپے میں تو وہ الیکشن جیت کے آتا ہے. کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر پیسے کے ووٹ دیتا ہو. معافی چاہتا ہوں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں تو سچ بولتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. کوئی عوام کا آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی پارٹی کو بغیر, سوائے کارکن کے, کہ بغیر پیسے کے ووٹ دیتا ہو. جب آپ پیسے دے کے ووٹ دیتے ہیں لے کے, اور جب بریانی کھا کے ووٹ دیتے ہیں, جب چائے پی کے ووٹ دیتے ہیں, تو وہ تمہارا کام کریں گے کیوں؟ رہا سوال یہ, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی جب سے آئی ہے پاکستان میں, یہ اپنے کارکن کو کبھی چھوڑتی نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے. کارکن پکڑا جائے یہ چھڑا کے لائیں گے, جماعت اسلامیہ کارکن پکڑا جائے وہ چھڑا کے لائیں گے. اب رہا پنجاب کا, خیبر پختونخوا کا, اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج بھی اگر ہم پیپلز پارٹی کے دفتر میں جائیں یا سہیل آبدی کے پاس جائیں, جو کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ہمارا کوئی کارکن بھی جائے گا تو یہ اس کے پیچھے ضرور جائے گا.
لیکن ایک بات تو دیکھنے میں آئی ہے، آج ابھی جو یہ سیاست چل رہی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر جس طرح سے الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، ایک بات تو ابھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو پی ٹی آئی میں نظریاتی گروپ جو بنا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کی بھی خامیاں بتاتے ہیں۔ کسی اور پارٹی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے لیڈر کی خامیاں بتائے یا اس کی اصلاح کرے، تو یہ ایک اچھا مثبت پہلو ہے۔ تو اس حوالے سے چنزیب خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب مجھ سے سن لیں، ان سے بعد میں سن لینا، مجھ سے سن لیں اس کا۔ پہلی بات تو یہ جو پارٹی آئی ہے یہ تحریک انصاف نہیں ہے، تحریک ناانصاف ہے۔ اس نے وہ ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ کہ جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ آنے والی جو بھی حکومت آئے گی، چاہے پیپلز پارٹی آئے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں، کہنا یہ ہے کہ جی کرپشن تھا، کرپشن ہے، اور اتنا یہ کرپشن کہ یہ کینسر کی طرح پھیل چکا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت لمبی ہمیں ٹائم چاہیے تاکہ ہم اس کو ختم کر سکیں۔ اب نواز شریف صاحب کا دیکھ لیں کہ اربوں روپے آج ان کی پراپرٹی نیلام کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں وہ بتا بھی رہے ہیں نا کہ کرپشن کہاں کہاں ہوا ہے۔ سن تو لینا، اس کے نیب کے کیسز کیا لیا کرپشن میں، کیا وصول کیا انہوں نے، کیا چیز نکالی، کہاں سے پیسے نکالے۔ سنیں آپ، نواز شریف پیسے والا آدمی تھا، آج پیسے والا نہیں بنا۔ اب ادھر آ جائیے آپ، میں اب زرداری کی بات کرتا ہوں۔ لوگ بولتے ہیں زرداری نے ایسا کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، جب حکومت میں آتا ہے آدمی۔ جب پاکستان بنا تھا تو بمبین و سینما ان کا اپنا تھا، اور ان کی زمینیں اتنی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب آپ بول رہے ہیں انہوں نے کرپشن یقیناً کیا ہوگا، اگر کیا ہے تو انہیں پکڑو، سزا دو، کیوں نہیں رہتے ہو؟ کے ایم سی، کے ڈی اے، پولیس، بنگلے ہیں سب کے، سب کو پتہ ہے، ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ نواز شریف کو پکڑتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پکڑتے ہیں؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ پکڑتے نہیں ہیں، پکڑتے بھی ہیں، پکڑا بھی گیا ہے، جیل بھی ہوئی ہے، جیل بھی ہوئی ہے، جیل بھی ہوئی ہے۔ ابھی شہباز شریف صاحب کو جیل ہوئی ہے، اڈیالہ جیل، اس کو جیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو کیا بات ہے وہ کیا ہے۔ سہیل عابدی صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک تقریباً 40 سال سے آپ وابستہ ہیں، زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ آپ پیپلز پارٹی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا کرپشن ہے پیپلز پارٹی میں؟ اور اگر کرپشن ہے، جو کیسز بنے ہیں پیپلز پارٹی پہ بھی، نیب کے بھی کیسز بنے ہیں اور دیگر کیسز بھی بنے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے، تو آپ پہ جو کیسز بنے ان کے اوپر حکومت کا ہاتھ تھوڑا ہلکا ہے، نواز شریف جو ہے پی ایم ایل این، اس پہ ہاتھ ذرا کچھ بھاری سا رکھا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں، بات ہلکے اور بھاری کی نہیں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب 11.5 سال پابند سلاسل رہے، ان کی زبان تک کاٹ دی گئی ہے، ان پہ اخلاقی مجرموں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، جیل میں وہ سلوک بھی روا رکھا گیا۔ کیا 11.5 سال میں کوئی ایک چیز بھی، ایک کرپشن بھی پروو ہوا؟ الزامات تو دیکھیں، میں بیٹھے بیٹھے آصف شرمیلا صاحب آپ پہ لگا سکتا ہوں، شریف بھائی پہ لگا سکتا ہوں، ہائی صاحب پہ لگا سکتا ہوں، لیکن پروف بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ جو آپ کے گھر کی آج کی لانڈی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جس کو عرف عام میں نیب بولتے ہیں، نیب کیا کر رہی ہے؟ صرف وزیر اعظم کے کہنے پہ، صرف اس کابینہ کے کہنے پہ مخالفین کے خلاف ریونجیو ایکشن لیا جا رہا ہے۔ آپ کیوں نہیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، چاہے وہ ود ان دا آپ کی گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، آپ سب کے خلاف ایکشن لیں؟ ہم تو اس کو منع نہیں کرتے، لیکن جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ اب دوسرا کوئی سیف الرحمان آ کے میرے پیر پکڑے اور پھر معافی مانگے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ اگر کوئی مجرم کسی کا جرم ثابت ہوتا ہے اور وہ مجرم سامنے آتا ہے تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، لیکن ریونجیو ایکشن کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے جب جہانگیر ترین یا کچھ اور لوگوں کی بات کی، تو دیکھیں، جب اختلافات کوئی سامنے آتے ہیں، اس کے بعد کسی کے خلاف بات کرنا تو بہت آسان ہوتی ہے۔ آپ ود ان دا ڈیکورم، آپ ود ان دا پارٹی بغیر اختلاف کے
اپنے لیڈر کی جو غلط کام ہے اس کو بھی نمایاں کرے اور جو اچھے کام ہے اس کی تعریف تو ہر کوئی اپنے لیڈر کی کرتا ہے. تب تو ہم مانیں گے کہ واقعی آپ جو ہے اصول پسند ہیں. اب عمران کیوں نہیں کوئی ایکشن لے پا رہے؟ پرائم منسٹر ہے نا. پرائم منسٹر از دا سپریم پاور آف دی کنٹری. اس کو ووٹوں سے الیکٹ کیا جاتا ہے. چاہے کچھ طاقتیں اس سلیکشن کو الیکشن کا نام دے دیں اور وہ لیکن کہلائے گا تو پرائم منسٹر. ہم اس کو یہ تو نہیں ہے ہم نہیں مانتے پرائم منسٹر مان رہے ہیں. پاکستان کے آئلی قانون کے تحت آیا ہے وہ. اب اس قانون کو کس انداز میں برتا گیا, کس انداز میں اس قانون کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا اور اس کو لے کے آ گئے. مطلب میں تو حیران ہوتا ہوں اس پارٹی پہ جو کراچی کی اسٹیک ہولڈر کہلاتی تھی, یعنی ایم کیو ایم. کون سا ایسا کیرزما ہو گیا, کون سا ایسا میجک سامنے آ گیا کہ اس 9-0 سے جب پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. متحدہ تو ہار جاتی ہے, دیکھیے لیکن پی ٹی آئی جیت جاتی پارٹی ہے. کوئی بھی ہو, پارٹی کوئی بھی ہو, اس جب وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, ووٹ لے کر آتے ہیں عوام سے, تو ان کو عوام کا کام کرنا چاہیے. عوام کا مینڈیٹ ہو تو سہولت عوام کو دینا چاہیے. اس کے ہٹ سے ہم کچھ بات کریں گے, اس سے ہٹ کے ہم ابھی کچھ بات کریں گے. تھوڑا چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جی ناظرین چھوٹا سا ایک بریک کے بعد پھر ملتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں.